बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमारी सिराया प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक ऐं या डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम की शुरुआत भेटाई साईं जी अमर सेट से कंदासीं त अघाई सगा थिया जे वेठा वट वेजन। व्यूअर्स, सॼो के प्रोग्राम में असां गुफ्तगू कंदासीं एंडोक्राइनोलॉजी जे हवाले सां त एंडोक्राइनोलॉजी जी फील्ड जेका आहे उहा कहिड़ी आहे, कहिड़ा उन में जेके टॉपिक्स अची वञनि था। ऐं मेजर जेको टॉपिक असां एंडोक्राइनोलॉजी में खणंदासीं उहा आहे डायबिटीज़। हिन वक़्तु इन करे असां इन टॉपिक खे खणूं पिया त असां ॾिसूं पिया त प्रिवेलिंग जेका सिचुएशन आहे उन में डायबिटीज़ न सिर्फ़ु पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उन जो इंसिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बजाए घटिजण जे वधे पियो। हाणे उन जा कहिड़ा सबब आहिनि ऐं डायबिटीज़ जे वधण जा जेके असबाब आहिनि उन्हनि ते कीअं कंट्रोल करे सघिजे थो। ख़ुदा न ख़ास्ता डायबिटीज़ थी वञे ऐं डायबिटीज़ केतिरे टाइप्स जी आहे, उन डायबिटीज़ थी वञण खां पोइ प्रिवेंटिव मेयर्स कहिड़ा वठण जी ज़रूरत आहे, उनजो इलाजु कहिड़ो आहे। पर जेकॾहिं कोशिशि कयूं त डायबिटीज़ या शुगर जी बीमारी थिए ई न, उन जे लाइ असांखे कहिड़ा एहतियाती उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे, इन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। प्लस ग्रोथ हार्मोन्स आहिनि या इन क़िस्म जा ॿिया जेके हार्मोन्स आहिनि जेके असांजी बॉडी ते इफेक्ट कनि था, जेके असांजी बॉडी जे लाइ तमामु घणा इम्पॉर्टेंट, उन हवाले सां कोशिशि कंदासीं त उन ते गुफ़्तगू कयूं। ऐं इन गुफ़्तगू करण जे लाइ जेका महिमान शख़्सियत आहे उनजो तारीफ़ तव्हां सां कराए छॾियां। अॼु असांजे प्रोग्राम में कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फर्स्ट टाइम असांजे प्रोग्राम में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसिस जामशोरो में पाण कमु कनि था। ऐं हैदराबाद में पाण वाहिद एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आहिनि जेके हिन वक़्तु असां वटि हैदराबाद में पूरी सिंध खे कवर कनि पिया। ऐं उन्हनि सां असां गुफ़्तगू कंदासीं त एंडोक्राइनोलॉजी जी फील्ड जे हवाले सां त कहिड़ियूं उन में जेको तब्दीली आई आहे, उन तब्दीली जे हवाले सां एंडोक्राइनोलॉजी जो रोल जेको आहे उहो कहिड़ो आहे। ऐं इन में जेके मरीज़ मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो सबबु बणिजनि था, उन्हनि जे प्रिवेंटिव मेयर्स जे लाइ या उन जे इलाज जे लाइ कहिड़ा उपाउ वठणु ज़रूरी आहिनि। पाण हिते हैदराबाद में कमु कनि पिया। इन खां पहिरीं पाण आगा खान हॉस्पिटल में एज एन कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कमु करे रहिया आहिनि। पर रिसेंटली पाण लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसिस जामशोरो में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट थिया आहिनि। अॼु असांजे प्रोग्राम में गॾु आहिनि डॉक्टर सलीम खान। थैंक यू सलीम, आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हम आपको इस हवाले से मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का और इस मौजूद पर बात करने। अच्छा, अब चूँकि आप हैदराबाद एंडोक्राइनोलॉजी तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे पूरे पाकिस्तान में। आप चूँकि हैदराबाद में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एंडोक्राइनोलॉजी के हवाले से थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दीजिए, फिर हम अपने टॉपिक पे डायबिटीज़ या ग्रोथ हार्मोन्स या थायराइड या उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी भी है। एंडोक्राइनोलॉजी बुनियादी तौर पे हार्मोन्स की स्पेशलाइजेशन को कहा जाता है। जैसे कि इंसान के जिस्म में इंसुलिन एक हार्मोन है और हम एंडोक्राइनोलॉजी इसी वजह से माहिर अमराज शुगर यानी डायबिटीज़ को भी देखते हैं। ठीक। तो एंडोक्राइन हमारे जिस्म के जितने भी हार्मोन्स हैं, चाहे वो शुगर कंट्रोल करते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, वज़न कंट्रोल करते हैं, या ख़वातीन की जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे कि जिस्म पे बालों का ज़्यादा आ जाना, वज़न का बढ़ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डेवलप कर जाना, या इसके अलावा इनफर्टिलिटी यानी कि औलाद का पैदा ना होना, जैसे मसाइल एंडोक्राइनोलॉजी की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारे जो फील्ड में ज़्यादातर जो चीज़ें देखी जाती हैं वो देखी जाती हैं जो कि हार्मोन्स के ज़रिए, जो कि ब्रेन से सिक्रीट होने वाले एक गुदूद जिसको ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से जितने भी हार्मोन्स हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं तो हम उसी की स्पेशलाइजेशन करते हैं। और जब से इस फील्ड में, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं कराची आगा खान आज से तकरीबन 12-14 साल पहले गया तो उस वक्त मुझे भी एंडोक्राइनोलॉजी का अंदाज़ा नहीं था कि क्या फ़ील्ड होती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने देखा कि हमारे मुल्क में भी इस फील्ड के बारे में लोगों को आगाही आना शुरू हो चुकी, तो वहाँ पर काम करने के बाद और लेटर ऑन जब मैं इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में मैं जब बर्मिंघम में था, क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल में मैंने काम किया, तो वहाँ जब मुझे इस फील्ड का प्रॉपर एक्सपोजर मिला, देन आई रियलाइज्ड कि इस फील्ड में हमारे मुल्क में वापस जाके इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है उसमें हमारे मरीज़ों में शुगर की तादाद
ہارمونل پرابلمس، اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی شرح بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. صحیح. اچھا، ہم آپ کے اس جو آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ آپ لندن میں تعلیم حاصل کر کے پھر واپس آئے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، ورنہ تو زیادہ تر لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو وہیں کے ہو جاتے ہیں. تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے اس ایفرٹس کو کہ آپ ساری وہ ٹریننگز وغیرہ کر کے یہاں پاکستان تشریف لائے اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے کہ ڈائبٹیز ہے کیا، کتنی اس کی ٹائپس ہیں، وجہ اس کی کیا ہیں؟ اچھا، ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر، جسم میں اگر ضرورت سے زیادہ آپ کی مٹھاس بڑھ جائے تو اس کو ہم شوگر کہتے ہیں. مختلف قسمیں ہیں. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں ایک شوگر وہ ہوتی ہے جو کہ انسولین، دوسری وہ ہوتی ہے جو کہ بدپریزی سے ہوتی ہے اور گولیوں سے اس کا علاج ہوتا ہے. لیکن اب شوگر کی مختلف قسمیں آ چکی ہیں، یعنی بچوں میں شوگر کا ہو جانا ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے. کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بچوں میں شوگر ہوتی ہے لیکن وہ انسولین کی ضرورت ان کو پیش نہیں آتی، لیکن ان کی خاندانی جو شوگر ہوتی ہے وہ ان کو کم عمری میں اثر کرتی ہے، 14 سال 15 سال کی عمر میں. پھر تیسرے نمبر پہ شوگر وہ ہوتی ہے جو کہ عموماً موٹاپے کی وجہ سے یعنی کہ بدپرہیزی کی وجہ سے ہو جاتی ہے. پھر چوتھا وہ شوگر جو کہ غیر ضروری دوائیوں کے استعمال سے ہو جانا، جیسے کہ ایسی اسٹیرائڈز کا استعمال یا ایسی کریمز کا استعمال جو کہ آپ کریں، اور یا ایسی درد کی دوائیاں جو کہ آپ کے جسم میں اسٹیرائڈز کے لیول کو بڑھا دیں، وہ شوگر کرا دیتی ہے. پانچویں شوگر کی ایک وہ قسم ہوتی ہے جس میں حاملہ خواتین اگر دوران حمل ان کو شوگر ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے گیسٹیشنل ڈائبٹیز. تو یہ کچھ 5-6 قسمیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی قسمیں ہیں جس کے بارے میں شاید بدقسمتی سے ہمارے ملک میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتے، جیسے کہ سسٹک فائبروسس ریلیٹڈ ڈائبٹیز. یہ وہ اقسام ہے جو کہ ہم نے دنیا کے دوسرے ممالک میں دیکھی. تو شوگر کی وقت کے ساتھ ساتھ قسمیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس کا علاج بھی جو ہے اسی حساب سے کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی قسم کی شوگر ہے، تاکہ علاج بھی اسی حساب سے مریض کا کیا جا سکے. سمپلی جب ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کی تو کنسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز. باقی جو موٹاپے کی وجہ سے یا حاملہ خواتین کے حوالے سے یا جو آپ نے باقی جو وجہ بتائی ہیں اس حوالے سے بھی، تو مجھے کہیں بھی ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں جو ڈفرنس ہے وہ کائنڈلی بتائیے گا. کس عمر میں ٹائپ 1 اور کس عمر میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے اور اس کی وجہ میجر وجوہات کیا ہیں؟ دیکھو، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، ہمارے ملک میں بھی اب دنیا میں دیکھا جائے تو ہمارا ملک نمبر 1 پہ ہے شوگر کے حوالے سے، جہاں پہ شوگر کا تناسب تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہمارے ملک میں بھی دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح ٹائپ 2 کی شرح زیادہ ہے. یعنی کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ ہوتی ہے جو کہ عموماً بدپرہیزی کی وجہ سے یا خاندان میں شوگر ہونے کی وجہ سے یا وزن بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ ٹائپ 2 ہوتی ہے اور اس کا علاج گولیوں سے کیا جاتا ہے، ورزش سے کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز کو بہتر کر کے کیا جاتا ہے. خاص طور پہ کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ یہ ایک تصور تھا کہ جن لوگوں کی عمر 30 سال یا 35 سال تک پہنچ جائے وہاں ہوتی ہے، لیکن اب جو دیکھا جا رہا ہے کہ جو بچے جن کا 10 سال 15 سال کی عمر میں وزن ان کے قد کے حساب سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اسکولنگ میں بدپرہیزی ہوتی ہے یا گھر پہ ان کو ایک ایسی عادت ڈال دی جاتی ہے کہ ان کو انعام کے طور پہ برگر یا پیزا کھلایا جاتا ہے، ان بچوں میں بھی آنے والے وقتوں میں یہ شوگر بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے بدپرہیزی سے، وزن کی زیادتی کی وجہ سے. پھر اگر ہم بات کریں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی، ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی بھی اگر میں بات کروں تو ایک پرانے جب ریسرچ تھی تو اس میں کہا جاتا کہ یہ بچوں میں ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بچوں میں کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، 1 سال 10 سال 15 سال 8 سال کی عمر میں. لیکن ابھی جو نئی تحقیق ہے اس کے مطابق کچھ ایسے افراد جو کہ بڑی عمر میں یعنی 50 سال تک پہنچتے ہیں یا 40 سال تک پہنچتے ہیں تو ان کو بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے. یعنی کہ جو جسم میں انسولین بنانے والا آرگن ہے پینکریاز وہ کام چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے. ایسے بچوں کو یا بڑوں کو صرف اور صرف انسولین ہی ان کی زندگی بچا سکتی ہے. اگر یہ بچوں میں ہوتی ہے تو یہ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہمیں پتہ ہے، لیکن جب بڑوں میں ہوتی ہے تو اس کا نام چینج ہو جاتا ہے. اس کو ہم پھر کہتے ہیں لاڈا کا مطلب ہے لیٹنٹ آٹو امیون ڈیزیز آف دی اڈلٹ کے طور پہ اس کو وہاں جانا جاتا ہے، اور ان کو بھی ہم پھر انسولین کے ذریعے علاج کا مشورہ دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب جب ڈائبٹیز ٹائپ 2 جب ڈائبٹیز ٹائپ 2 کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا اس کے فیکٹرز ہیں جس
میں ماڈیفائبل اور نان ماڈیفائبل فیکٹر ہیں کہ جن کو ہم اگر ماڈیفائی کریں تو ہم اس ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں، اور نان ماڈیفائبل فیکٹرز کون سے ہیں کہ جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے؟ یہ بہت ضروری بات آپ نے کی. ماڈیفائبل کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اس میں ہے کہ اگر وہ عادات کی جن کو ہم اگر چینج کر دیں تو ہم ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ عادات جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے وہ کون سی ہیں کہ جس کو ہم کنٹرول اس میں جو سب سے وہ جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ایک تو یہ کہ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو شوگر ہے تو آپ کو چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کو شوگر ہو سکتی ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جو ماڈیفائبل یعنی وہ چیزیں جو اگر آپ ٹھیک کر دیں گے تو آپ کے شوگر کا کنٹرول یا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. خاتمے پہ میں بعد میں بات کروں گا. یعنی کہ اگر کوئی بد پرہیزی بہت کرتا ہے اس کو اگر ٹھیک کیا جائے، اگر کوئی ورزش نہیں کرتا، سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے وہ بہتر کیا جائے، اپنی خوراک کا صحیح طریقے سے استعمال اگر بہتر کیا جائے تو وہ یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ماڈیفائبل کہلائی جاتی ہے، جس کو ٹھیک کرنے سے ہوتا ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز یعنی کہ وہ شوگر جو کہ اکثر بد پرہیزی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے بارے میں ایک زمانے میں تصور تھا کہ اگر کسی کو شوگر ہو جائے تو ختم نہیں ہو سکتی. ریسنٹلی سے چند سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں یہ واضح ہوا کہ وہ لوگ جن کو شوگر ہے، یعنی ان کی بد پرہیزی کی وجہ سے یا ان کے وزن کی وجہ سے، اور ان کی شوگر کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا یعنی 3 سال ہوئے ہیں، اگر وہ اچھا پرہیز کریں، اپنا وزن کم کریں تو شوگر ریورس ہو جاتی ہے، یعنی کہ شوگر کا خاتمہ ممکن ہے. اور ہمارے ایسے کافی مریض ہیں جنہوں نے اپنی شوگر کو ختم کر کے دکھایا اور آج وہ اپنی زندگی بغیر دوائیوں کے گزارتے ہیں، صرف اور صرف ایک ہیلدی لائف اسٹائل اپنا کے. دیٹس گریٹ. لیکن ہم آج تک تو سنتے آ رہے تھے کہ ڈائبٹیز وہ بیماری ہے کہ جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کا علاج ہم نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں، ہم اس پہ احتیاط کریں تو ہم اس کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو چونکہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن لوگ اگر ہم ایسے لوگوں کی بات کریں کہ جو اس بات کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم ڈائبٹیز کا مکمل علاج کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ تو کہتے ہیں کہ دوائیاں اور پرہیز اور اس طرح سے، لیکن کچھ لوگ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ جی ہم ڈائبٹیز کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں، وہ کسی عمر میں اور کتنی بھی ہو. تو اس حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں ایک مثال یوں دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کسی زمانے میں ایک بابا تھے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں پھر اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. ویورس پروگرام میں نڈی سائی کا وہ جلدی تھا موٹوں اسا سگد رہ جو. ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں نڈی سائی کھمبو کے دفعہ بیر حاضر آیوں ऐं असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर सलीम, पाण कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आहिनि. एंडोक्राइनोलॉजी जे हवाले सां जीअं इंट्रोडक्शन में डॉक्टर साहब ॿुधायो त उहे ग्लैंड्स जेके असांजे जिस्म में मौजूद हैं, मुख्तलिफ हार्मोन्स पैदा कनि था. अच्छा सलीम, मैं ब्रेक से पहले जिस तरह से बात कर रहा था कि ऐसी बहुत सारी मिथ्स हमारे सामने आई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे सामने आए कि जिन्होंने ये कहा कि हम डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर देते हैं, और फिर हमने मुख्तलिफ़ वक्तों पे ये देखा भी कि एक हमारे शुगर वाले बाबा होते थे, वो कहते थे कि जी मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो बहुत बड़ा रश होता था उनके पास और कई ज़माने तक ये सिलसिला चलता रहा. तो ऐसा कुछ है कि कुछ ये बाबे टाइप जो इसका इलाज करते हैं वो इसको ठीक कर देते हैं? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी बात है, टॉपिक है, जिसके बारे में शायद हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और आगाही फैलाएंगे तो बहुत ज़रूरी है. देखिए ये अगर समझाने की कोशिश की जाए, ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स हजरात हैं, जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि जो शुगर में जो ख़ास तौर पे टाइप 1 डायबिटीज़, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, उसमें एक फ़ेज़ आता है जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं हनीमून फ़ेज़ ऑफ डायबिटीज़. वो फ़ेज़ ऐसा होता है कि जिसमें कुदरती तौर पे इंसुलिन खुद ही से बनना शुरू हो जाती है और इंसानों की शुगर कंट्रोल या नॉर्मल होना शुरू हो जाती है कुछ अरसे के लिए. तो अगर उन साहब के पास जो मरीज़ गए होंगे, ये एक हमारे ख्याल है, तसव्वुर है कि बाकी तो शिफा अल्लाह की तरफ से, बिल्कुल ठीक. लेकिन ये कि हम ये ख्याल किया जाता है कि हमारी फील्ड में कि शायद अक्सर उनमें से मरीज़ ऐसे हों कि जिनको उस दौरान इलाज के या जो उनका शुगर का दौरानिया चल रहा था वो उस फेज़ से गुजर रहे हों कि जिनके अंदर कुदरती तौर पे शुगर खुद ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है और उन्होंने वहाँ
بابا سے جب علاج کروایا تو وہ آٹومیٹیکلی ان کو لگا کہ ہماری شوگر مکمل طور پہ ختم ہو گئی. شاید ہزاروں لوگ ان کے پاس گئے ہیں جس میں سے 100-200 لوگوں کا وہ فیس چل رہا اور وہ آٹومیٹیکلی نارمل ہو گئے اور ان کو ایسا لگا کہ شاید ہماری شوگر ختم ہو چکی ہے اور انہوں نے دوائیاں چھوڑ دی. اور ایسے لوگ پھر واپس شوگر ان کو ہو جاتی ہے 2-3 مہینے کے بعد, کبھی کبھی کچھ مہینوں کے بعد. دوسرا جو ہے آپ نے جیسے بات کہی ہے تو کچھ ابھی ہمیں بھی ایسے مریض آتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا ایک پروگرام یا کوئی اس طرح کا کوئی تھا کہ جس نے کہا کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں تو آپ کی شوگر. تو ہم بھی اسی بارے میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیں شوگر جو ہے اس کا علاج پرہیز ہے. پرہیز نہیں ہوگا تو آپ کی دوائیاں بڑھتی چلی جائیں گی. آج آپ ایک گولی پر ہیں, 2 سال کے بعد آپ کی گولیاں ڈبل ہو جاتی ہیں, 5 سال کے بعد یہ 3 اور اس کے بعد 4 اور آپ انسولین پہ جا کے لینڈ کرتے ہیں. لیکن اگر یہ بد پرہیزی جتنی زیادہ ہوگی اتنی جلدی آپ کی انسولین شروع ہوگی, اور جتنا ڈیلے ہوگا اتنی یہ چانسز ہے کہ آپ کی انسولین شاید اگلے 20 سال تک بھی سٹارٹ نہ ہو. ہمارے پاس کچھ ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کو تقریباً 26 سال ہو چکے ہیں, لائک مور دین 20 ایئرز, 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, اور وہ صرف 2 گولیوں پہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل یعنی وہ پرہیز کرتے ہیں اور ورزش کا استعمال. آپ گولیوں کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ ڈائبٹک یا شوگر کا جو مریض ہے اسے آپ گولیوں پہ رکھتے ہیں یا پھر انسولین پہ رکھتے ہیں؟ اصل میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب آپ انسولین پہ رکھتے ہیں تو شاید وہ کہتے ہیں کہ جی بس اب ہمارا لاسٹ سٹیج ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں انسولین پہ رکھا ہے. تو کیا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں انسولین پہ اگر مریض کو ضرورت ہوگی تو وہ مریض ہو سکتا ہے جس کی جسم میں واقعی انسولین نہیں بن رہی ہے. وہ مریض انسولین کا ضرورت ہوتی ہے جن کے گردے کام نہ کریں, ان کو ہم گولیوں کا مشورہ نہیں دیتے, انسولین پہ رکھتے ہیں. وہ مریض جن کو گولیاں سوٹ نہ کر رہی ہوں فار اینی ریزن, جیسے کہ ان کے پیٹ میں برداشت نہیں ہے گولیاں کھانے کی, ان کو ہم انسولین لگانے کا مشورہ دیتے ہیں. اور وہ کسی بھی اسٹیج پر ہو سکتا ہے, وہ شوگر ہونے کے 2 سال بعد بھی انسولین پہ جا سکتے ہیں, وہ شوگر ہونے کے 10 سال کے بعد بھی جا سکتے ہیں, اور وہ شوگر ہونے کے 20 سال کے بعد بھی جا سکتے ہیں. یہ کوئی اینڈ اسٹیج نہیں ہے. انسولین کا صرف خوف ایک اس وجہ سے بھی ہے کہ دنیا میں ابھی تک انسولین کی کوئی گولی نہیں آئی ہے, اسی وجہ سے ہم یہ سرنج یا سوئنگ کے ذریعے لگانے کا مشورہ دیتے ہیں. اگر سوچا جائے تو ہمارے جسم کے اندر تو خود بھی انسولین بن رہی ہے, اور وہ انسولین ہمیں کوئی نقصان نہیں دے رہی کیونکہ وہ اللہ کے نظام کے حساب سے چلتی ہے. لیکن جب ہم کسی کو باہر سے انسولین لگانے کا مشورہ دیتے تو ہم انہیں ساری چیزیں سمجھانی ہوتی, اس کا لگانے کا طریقہ, اس کے لگانے کا ٹائم اور وقت, اس کے ڈوز کہ وہ کتنے یونٹ لگائے گا اور وہ کہاں پر لگائے گا, کھانا اس کی کتنی دیر بعد کھانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 3 وقت کے کھانے کا روٹین کیا ہونا چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر اس پہ صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو شوگر کنٹرول بہتر اور لو یا ہائی ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی آخری سٹیج نہیں ہے انسولین. اچھا, اب ایک امپورٹنٹ سوال جو میں ضرور چاہوں گا کہ میں اپنی نالج کے لیے بھی آپ سے پوچھوں کہ یہ جو پینکریاز ہے جو کنٹرول کرتا ہے ہمارے اس نظام کو, اس کے خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, جو سب سے بڑی وجہ ہمارے اگر جسم کے اندر انسولین کی ریزسٹنس ہو جائے, جیسے کہ ہمارا وزن زیادہ ہے یا ہم بہت ضرورت سے زیادہ کھانا کھا رہے ہیں, تو وہ کھانا ہمارے پیٹ سے ہمارے جو لبلبا جو انسولین بنانے والا آرگن ہے وہاں جا کے سگنلز دیتا ہے کہ آپ انسولین کو پروڈیوس کریں. تو وہ ایک وقت میں جتنی انسولین بنا سکتا ہے وہ تو بناتا ہے, سٹارٹنگ میں 1 سال تک وہ جتنی آپ کھانا کھائیں گے اس کے حساب سے وہ چلتا چلا جائے. لیکن وہ آرگن بھی ایک طرح کا یہ سمجھے کہ ایک فیکٹری ہے انسولین بنانے کی, اور اس کے پاس بھی کچھ حد تک کی طاقت ہوتی ہے انسولین بنانے کی, لیکن اس کے اوپر جب ورک لوڈ زیادہ آ جاتا ہے, جیسے کہ اس کے اوپر اگر ہم بہت زیادہ بوجھ ڈال دیں کھانے کا, اس کے ساتھ ہم ورزش نہ کریں, تو وہ لبلبا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آخر میں ایگزاسٹ ہو کے انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے پاس شوگر. ایک وجہ تو عام زبان میں نے سمجھانے کی مطلب ایک تو وہ اوور لوڈ ہو گیا, اور اس اوور لوڈ کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ کام کرنے لگتا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے, اور پھر وہ جتنا ایک انسولین ریزسٹنس کہہ لیں کہ ہمارے باڈی کے اندر ڈیولپ ہو. دوسری وجہ یہ کہ کا کوئی آٹو ایمیون پرابلمس کی وجہ سے, یعنی کہ قدرتی طور پہ آپ کے جسم نے جا کے اس لبلبے پہ جا کے اٹیک کر دیا اور اس کو جا کے کمزور کر دیا, جس کی وجہ سے اس نے اپنا انسولین بنانے کا کام چھوڑ دیا. تیسرا کوئی انفیکشن لگ جاتا ہے, کسی بھی قسم کا انفیکشن بدقسمتی سے اگر لبلبے پہ جا کے اٹیک کر دیتا ہے تو وہ بھی ایک اس کی وجہ ہوتی ہے.
اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپریشن ہوا ہے جس کا تعلق لبلبے کے آس پاس کے علاقے سے ہے، جس میں ڈاکٹر نے آپریشن میں لبلبہ نکالنے کی ضرورت محسوس سمجھی، اور جب وہ نکال جائے تو انسولین بنانے کا سسٹم ہی آؤٹ ہو چکا ہے. تو یہ کچھ 4-5 چیزیں ہیں جو کہ انسولین لبلبے یا پینکریاس کے فیلئر کا سبب بنتی ہیں، پینکریاس کو کام کرنے نہیں دیتی ہیں. آپ چونکہ پراپر انڈوکرائنالوجسٹ ہیں اور اس کی آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، پھر آپ ملک سے باہر بھی گئے ہیں، یہ ساری ٹریننگز بھی لے کر آئے ہیں، مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا نظام بنا ہے کہ لبلبہ ٹرانسپلانٹ ہو، جس طرح سے لیور ٹرانسپلانٹ یا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، تو اس طرح کی کوئی ریسرچ ہوئی ہے کہ ایسا ہو کہ یہ جو لبلبہ خراب ہو جاتا ہے، جو انسولین نہیں بنا رہا، تو اس کی جگہ کہیں ہم ٹرانسپلانٹ کر کے ہم لبلبہ یا پینکریاس جو ہے وہ اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیں؟ بالکل، یہ چیز بہت ضروری ہے، اور یہ چیز ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ضروری ہے جو بچے ہیں، جو کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہیں. ان ماؤں، ان والدین کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، جس پہ پینکریاس کام نہیں کرتا، اسی پہ دنیا میں زیادہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک. انگلینڈ میں آکسفورڈ جب میں کام کرتا تھا کوئین الزبتھ ہاسپٹل میں، تو وہاں پر ان پہ یہ آئلیٹ ٹرانسپلانٹ کلینکس کرتے تھے. آئلیٹ ٹرانسپلانٹ کلینک کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو پینکریاس، جو لبلبہ انسولین بناتا ہے، اس میں بھی جو ایک سیل ہے، آئلیٹ سیلز ہوتے ہیں، ان کا ٹرانسپلانٹ ان بچوں میں کر کے ان کو دیکھا جاتا تھا کہ ان کا کیا ریسپانس آ رہا ہے، اور وہ قدرتی طور پہ پھر ان بچوں کو آہستہ آہستہ انسولین جو تھی وہ ان کی کم کر کے بند کر دیتے. تو یہ ٹرائلز بالکل ہو رہے ہیں، اور پہ بہت تیزی سے دنیا بھر میں کام کیا جا رہا ہے، اور امید یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں شاید اس کا علاج آ جائے. اور میں اکثر اپنے ان بچوں کو، ان کے والدین کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بچوں کو ہوتی ہے، خاص طور پہ جن کی عمر 10 سال، 12 سال یا 15 سال ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا لبلبہ کام نہیں کر رہا. اور جس تیزی سے دنیا ترقی کری، ایک دور میں ہمارے پاس ٹی بی کا علاج نہیں تھا، ٹی بی سے لوگ مر جاتے تھے. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں بھی بچوں کو، ان کے والدین کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس کا علاج بہت جلد آ جائے گا، اور شاید ہو سکتا ہے ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد ان کی شاید انسولین مکمل طور پہ بند ہو جائے گی. جس طرح سے دنیا ترقی کر رہی ہے، جس طرح سے جو صحت کا شعبہ ایڈوانس ہو رہا ہے، اس طرح سے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ٹریٹمنٹ نکل آئے کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹک جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ وہ اپنی اس ڈائبٹیز کو بہتر کر سکے. میں اس پہ تو آتا ہوں کہ اس کے کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، اور کیا ہم اس حوالے سے پریونٹیو میئرز ہم لے سکتے ہیں. لیکن چونکہ آپ ایک پراپر انڈوکرائنالوجسٹ ہیں حیدرآباد میں، تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ڈائبٹیز کے علاوہ باقی آپ کیا مطلب کون سے جو علاج ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ تھائرائیڈ ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہیں، تو وہ اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. بالکل، یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اس انڈوکرائنالوجی کی فیلڈ کے حوالے سے آگاہی ہو. اس میں ہم تو ڈائبٹیز جو ہمارا سب سے بڑا پیشنٹ ہے، ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں شوگر کے حوالے. اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد پھر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا کیا آپ اس حوالے سے علاج کرتے ہیں. ویئرس پروگرام میں ننڈی سائی کہ وہ جلدی تھا موٹوں ایسا سا کر رہا ہے. ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں ننڈی سائے کھاں پو ایک دفعہ بیر حاضر آئی ہوں ऐं असां गुफ़्तगू कयूं पिया इंडोक्राइनोलॉजी ते. इंडोक्राइनोलॉजी में असां टॉपिक खयों आहे फ़िलहाल डायबिटीज़ या शुगर जी बीमारी. ऐं असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर सलीम ख़ान. डॉक्टर सलीम असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि डिपार्टमेंट ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, जामशोरम. जी डॉक्टर साहब. تو انڈوکرائنالوجی میں جو ہمارا مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو پراپر طریقے سے اس کی ٹریننگ دینا اور اس کے حوالے سے آگاہی دینا. انڈوکرائنالوجی میں ڈائبٹیز یعنی شوگر، تھائرائیڈ جو کہ ہمارے گردن کے اگلے حصے میں ایک چھوٹا سا غدود ہوتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کا پیٹرول ہے، جو کہ اگر ڈسٹرب ہوگا تو اس سے بھی انسانوں کے کافی ہارمونز کے پرابلمس آ سکتے ہیں، جس میں جسم میں سستی، تھکاوٹ، کمزوری، وزن کا بڑھنا، خواتین میں ماہواری کے مسئلے مسائل، بالوں کا گرنا. تیسرے نمبر پہ ہمارے... اچھا، میں آپ کی بات بیچ میں کاٹ رہا ہوں. اس حوالے سے تو میں اپنے ویورز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ اس معاملے میں تھائرائیڈ کے پرابلم میں کہیں نہ کہیں
تھوڑا بہت انوالو ضرور ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ بتائیے گا. بالکل. خواتین خاص طور پہ وہ فیمیل جن کو ریکرنٹ مس کیریجز، بچے ضائع ہونے کی شکایت ہے یا پریگنینسی کے دوران کمپلیکیشن، انہیں تو کم سے کم ایک دفعہ اپنے تھائرائڈ کے ٹیسٹ ضرور کرانے چاہیے، تھائرائڈ اینٹی باڈیز ضرور کرنی چاہیے اور اینڈوکرینالوجی سے کنسلٹ کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو اینڈوکرینالوجی میں دیکھتے ہیں وہ ہے پیچوٹری گلینڈ، جو کہ ہمارے برین میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جہاں سے کوئی ڈفرینٹ قسم کے ہارمونز بنتے ہیں. ان کا بھی تعلق ہوتا ہے کہ اگر کہیں اس کی ڈسٹربنسز آ جائے تو اس میں بھی خواتین کو مینسز کے ڈسٹربنسز، کنسیو یا پریگنینسی کا نہ ہونا، گروتھ ہارمون اگر ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو اس میں بھی ہاتھوں پیروں میں سوجن آ جانا، یہ بہت ریئر ہے. چھوٹے بچوں میں اگر گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے تو اس میں ان کی قد نہیں بڑھتے. ٹھیک. اسی طریقے سے کچھ ہمارے گلینڈ جو بناتے ہیں، میل ہارمونز بناتے ہیں جو کہ ٹیسٹوسٹیرون ایونچولی پروڈیوس کرتے ہیں، اس کی اگر کمی آ جاتی ہے تو یہ مختلف ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ایڈرینل گلینڈ کی اگر میں بات کروں، یہ گردوں کے اوپر ایک چھوٹا سا غدود ہوتا ہے اور یہ اس کا کام ہوتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہارمونز یعنی کہ ہمارے نمکیات کو کنٹرول کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں. یہ ہم خاص طور پہ ان لوگوں میں چیک کرتے ہیں کہ جن کے بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر چل رہے ہیں یا کچھ ایسی صورتحال جس میں ضرورت سے زیادہ وزن بڑھتا ہے، کوشنگ سنڈروم یا کوشنگ ڈیزیز کے بارے میں اگر میں بات کروں، یہ بھی وہ چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں جس میں بھی وزن بہت بڑھتا ہے، جسم پہ سوجن آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے پی سی او ایس اگر ہم بات کریں، پولیسسٹک اووری سنڈروم، گائنی میں بھی اس مرض کو کافی دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم اینڈوکرینالوجی اس کو اپنی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن کے طور پہ دیکھا جائے، یعنی کہ پہلے باقی ہارمونز کو رول آؤٹ کریں، دین ہم کسی بھی خاتون کو پی سی او ایس کے حوالے سے لیبل کریں. اس کے بعد جو آج کل کے دور میں سب سے بڑی پرابلم جو ہماری سوسائٹی فیس کر رہی ہے دنیا بھر میں، جس کے اوپر زیادہ محنت کی جا رہی ہے، وہ ہے موٹاپا. یعنی اوبیسٹی کے مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دنیا میں اسی مرض پہ ہی سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے. ایسے ایسے انجیکشنز اور ایسی ٹریٹمنٹ دنیا میں آ رہی ہیں. بہت مشہور زمانہ ڈرگ ہے سیماگلوٹائڈ ہے، اوزمپک کے نام سے اویلیبل تھی ایک زمانے میں، ایکسپینسو تھی، لیکن ابھی پاکستان میں اس کی قیمت کم ہوئی ہے، مختلف ناموں سے اویلیبل ہے، کیونکہ وزن کم کرنے کے لیے کام آتی ہے، شوگر کنٹرول کرنے کے لیے اس کے بہترین رزلٹ ہیں، اور شوگر کے مریضوں میں دل اور گردوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند انجیکشنز ہوتے ہیں. تو یہ اینڈوکرینالوجی میں چند ایک چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی، لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں ایک بہت واسٹ میجورٹی کے کیسز ہیں جو کہ ہم اپنے روٹین کی پریکٹس میں دیکھتے ہیں، جس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن سے مریض کی آنے والی زندگی جو ہے وہ سکون میں رہتی ہے. اس کا علاج میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مہنگا نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے انویسٹیگیشن میں ہمیں تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن، اور اس کی ایک اپروچ اگر ہم صحیح طریقے سے بنا لیں تو شاید ہمارے مریض بڑی بڑی کمپلیکیشن سے اور بڑے بڑے شہروں میں جانے سے بچ جائیں گے. ڈیفینیٹلی ہمارے جو باڈی میں، ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو گلینڈس دیے ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور پھر جو ہارمونز وہاں سے نکلتے ہیں اس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. میں تھوڑا سا آپ سے ضرور اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے بچوں کے جو قد ہیں، جس طرح سے آپ نے گروتھ ہارمون کی بات کی، تو خاص طور پہ لڑکیاں جو وہ ان کا قد نہیں بڑھ رہا، تو اس حوالے سے اگر گروتھ ہارمون کی ان میں کمی ہے تو کیا وہ گروتھ ہارمون ان میں پیدا کیے جا سکتے ہیں، اس کا علاج ہو سکتا ہے، اور پھر گروتھ ہارمون اگر پیدا ہو جائیں تو کیا ان کے قد بڑھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. یہ بات اور یہ جو میسج جو میں بھی کرنے جا رہا ہوں، یہ شاید اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو بہت فائدہ مند رہے گا. قد بڑھنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک. لڑکیوں میں جو عمر ہے وہ ہے ان کی بلاغت، لڑکوں میں جو عمر ہے وہ ان کی بلاغت. یعنی اگر لڑکی 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے تو اس میں اس کے بعد ہائٹ بڑھنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے لڑکوں کی اگر داڑھی مونچھیں اور بلاغت کی عمر آ جائے 16 سال 17 سال تو اس کے بعد ان کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو والدین کو اس بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس سے پہلے اپنے بچوں کا پراپر طریقے سے علاج کروائیں، کسی اینڈوکرینالوجسٹ کو دکھائیں. قد بڑھنے کی وجہ پہلے معلوم ہونی چاہیے. کیا بچوں کی نشو و نما کمزور ہے تو اس کو دیکھا جائے. کیا بچوں کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے
تو کیا سیلیک ڈیزیز یعنی کہ ان کو کسی قسم کی الرجی تو نہیں ہے گندم کی جس کی وجہ سے کھانا ہضم نہیں ہو رہا؟ کیا بچوں کا تھائرائڈ کا پرابلم تو نہیں ہے؟ اگر تھائرائڈ کمزور ہے تو اس کی وجہ سے بھی قد بڑھنے میں دشواری آ سکتی ہے؟ کیا ان کے جسم میں کسی اور قسم کی آئرن کی ڈیفیشنسی، کیلشیم کی ڈیفیشنسی، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی، جو کہ اکثر بچے مٹی کھاتے ہیں، چوک کا استعمال کرتے ہیں، یہ ان کمی کی طرف اشارہ کرے؟ تو وہ چیزیں اگر ہم بچوں کی پورے کریں گے تو بچوں کی ہائٹ بڑھنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی دوران جب بچے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب گروتھ چارٹ پہ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچے اپنے باقی بچوں کی بنسبت کم ان کی گروتھ ہائٹ بڑھ رہی ہے، قد نہیں بڑھ رہا ان کا، تو پھر ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ ایکس ریز کرائیں بچوں کے۔ ان ایکس ریز کرانے سے ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہے اور ان کے ہڈیوں کی عمر کتنی ہے۔ اگر وہ بچہ یا بچی 10 سال کی ہے تو کیا ہڈیاں بھی اسی لیول کی ہیں؟ کیا ہڈیوں کی عمریں کم تو نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد ہم ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسولین لائک گروتھ فیکٹر 1، گروتھ ہارمون ہم نہیں کراتے، IGF-1 لیول کا ٹیسٹ کروا کے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا واقعی بچہ یا جو بچی ہے اس میں گروتھ ہارمون کی کمی ہے۔ پھر اس کی اکارڈنگلی ہم اپنا نیکسٹ اسٹیپ لے کے ان کو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا یہ بچہ یا بچی گروتھ ہارمون انجیکشنز لگانے کے لیے اہل ان کو لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ والدین کو سمجھنی چاہیے کہ وہ اکثر ہمارے پاس اس عمر میں آتے ہیں جب بچے کو آرمی میں جانا ہوتا ہے، جب بچے کو پولیس میں جانا ہوتا ہے، اور وہاں پر ان کی ریجیکشن آ جاتی ہے کہ آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے۔ لیکن اس وقت ہم صرف ان کو سمجھا سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ بچوں میں یا بچیوں میں ان کی وقت سے پہلے۔ اور دوسری بات یہ کہ خاندانی والد اور والدہ کی ہائٹ دیکھنا بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اگر ان کی ہائٹ کے حساب سے بچہ صحیح گرو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہائٹ چاہ رہا ہے تو وہ پھر اپنے اس انویسٹیگیشن کو کروائے، اور اگر وہ اپنے والدین کے مقابلے میں کم ہائٹ پہ چل رہے ہیں تو پھر اس کے بعد میں ان کو ضروری ہے کہ وہ ایکسرسائز کروائیں یا کوئی اور دوسرے میٹابولک پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے نہ ہو کہ ان کی عمر اس لمٹ تک پہنچ جائے کہ جب ہم کوئی کوشش کریں تو وہ ناکام رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی عمر وہاں تک پہنچے کہ جہاں سے ہم اگر کوئی اس کی علاج شروع کریں تو اس کا قد بڑھے، تو اس سے پہلے وہ اس عمر سے پہلے وہ اگر کسی کنسلٹنٹ انڈوکرائنالوجسٹ سے رابطے میں آ جائیں تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ اچھا، چونکہ ہم ڈائبٹیز کی بات کر رہے تھے تو ہمیں کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ کیا پریونٹیو میئرز ہیں کہ جس سے ہم ڈائبٹیز کو کنٹرول یا ہم ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں، ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ چیز ہم اکثر اس پہ ذکر کرتے رہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز یعنی کہ جو شوگر بد پریزی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو تو ہم اپنی ڈائٹ اور خوراک کے ساتھ تو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے میں نہیں کہوں گا یہ ہم ہر جو شخص اس پروگرام کو سن رہا ہے یا جو اس ملک میں رہتا ہے اس سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنی لائف میں ہیلدی ڈائٹ لے کر آئے۔ ہیلدی ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، آپ کھانا کھائیں لیکن ایسا کھانا جس میں آپ کی غذا پوری آپ کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی پوری کر سکے۔ اگر آپ پراٹھے کھاتے ہیں بہت زیادہ آئلی قسم کے تو ان میں آئل کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ اگر آپ آٹا جو ہے فائن آٹا استعمال کرتے ہیں تو آپ فائبر والا آٹا استعمال کریں، ملٹی گرین آٹا استعمال کریں، اور ایسی چیزوں کو ایوائڈ کریں جس میں آپ کی کاربوہائیڈریٹ یا جو شوگر کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہے۔ چینی گڑ کا استعمال بند کیا جائے، کچھ سمجھتے ہیں کہ براؤن شوگر ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی بند کیا جائے تو بہتر ہے۔ چائے ہماری بہت زیادہ دودھ پتی قسم کی چائے بنتی ہے تو کوشش یہ کیا جائے کہ چائے کو تھوڑا سا جو ہے ہم پانی کا استعمال، جو کہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ بہت دودھ پتی چائے بھی شاید شوگر کی لیول کو کچھ بڑھا دیتی ہے۔ دین پھر ہم جوسز، کولڈ ڈرنک، فریش جوس کو ایوائڈ کریں۔ فروٹ کا استعمال، یعنی وہ قدرتی چیزیں جو اللہ نے بنائی اس کا استعمال کیا جائے۔ فروٹ 2 کھا لیں، 3 چھوٹے سے پھل کھا لیں۔ سوال ہوتا ہے کہ آم کھایا جائے، بالکل کھا سکتے ہیں اگر آپ کا کنٹرول بہت اچھا ہے تو ایک چھوٹا سا آم، سیب، آڑو، 2-3 پھل۔ اس کے بعد لنچ میں آپ کھائیں 1 روٹی، تھوڑا سا سالن کھا سکتے ہیں، لیکن پوٹیٹو کا استعمال جو ہے وہ نہ ہو۔ سالن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک چھوٹا سا کھا لیا، لیکن کھانا سنت ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائیں، اس پہ تھوڑا سا عمل کیا جائے۔ اس کے ساتھ جو کہ ہمارے کیا کہتے ہیں کولڈ ڈرنکس ہو گئیں، یہ چیزیں اوائڈ کی جائیں۔ ڈرائی فروٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک ہتھیلی کے برابر کے ڈرائی فروٹ استعمال کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بریانی، پلاؤ جو ہمارے ہر گھر میں ہر جمعے کو بنتی ہے اس کا استعمال میں سمجھتا ہوں کہ اس رجحان کو ختم کیا جائے۔ وائٹ رائس کا استعمال ہو، ڈرائی ہو، لیکن وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دفعہ استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ واک ناشتے سے پہلے یا رات کھانے سے پہلے۔ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اپنی زندگی میں سیڈنٹری لائف کو ختم کر کے اور تھوڑا سا ایگزرشن کرنی ہے، تھوڑی سی واک کرنی ہے، تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی ہے، تاکہ ہم یہ پریونٹیو میئرز استعمال کر کے اپنی اس ڈائبٹیز کو بچا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سلیم۔ تھینک یو ویری مچ۔
व्यूअर्स अॼोकी गुफ़्तगू तव्हांजे साम्हूं ऐं असां चाहींदासीं त अॼोके हिन प्रोग्राम जे हवाले सां तव्हांजी राय असां ताईं पहुचे। तव्हांजी राय जो इंतज़ारु रहंदो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर फारूक टालपुर खे इजाज़त। अल्लाह भाई।